Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Noor Aisha, your host in your Islamic channel, Noor Aisha Islamic. और today's topic is about Surah Hud. सूरह हूद का तारुफ, उसमें डिस्कस्ड मज़ामीन और उसकी रेलेवेंसी अपने पिछली सूरत यानी सूरह यूनुस से शॉर्टली डिस्कस करेंगे. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड. और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से हमारी रूह, हमारे जिस्म को मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिल को मुनव्वर फरमा दे और हमें कुरान करीम की रूहानियत और हक़ानियत अता हो जाए, कुरान करीम की नूरानियत अता हो जाए, कुरान करीम से इश्क और मोहब्बत हो जाए. सूरह हूद का तारुफ. सूरह हूद का मकाम नुज़ूल क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत हसन और हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आयत बाकी में सलात तरफ़ाइन नहार के सिवा बाकी तमाम सूरत मक्की है. मकातिल ने कहा कि आयत फलअल्लका तारिकुन और उलाइका युमिनून बिही और इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात के अलावा पूरी सूरत मक्की ही है. इस सूरत के रुकू और आयत, इस सूरत में 10 रुकू और 123 आयतें हैं. हूद नाम रखने की वजह क्या है? इस सूरत की आयत नंबर 50 ता 60 में अल्लाह ताला के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का वाकया बयान किया गया है. इस वाकये की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह हूद रखा गया. सूरह हूद के बारे में अहादीस कुछ यूँ जिक्र की जाती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बुढ़ापे के आसार नमूदार हुए. इरशाद फरमाए, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून और सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया. ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है. गालिबन ये इस वजह से फरमाए कि इन सूरतों में क़यामत, मरने के बाद उठाए जाने, हिसाब और जन्नत और दोज़ख का जिक्र मौजूद है. हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि वो क़यामत के दिन को इस तरह देखे गोया कि वो निगाहों के सामने है, तो उसे चाहिए कि वह सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत और सूरह इज़ा समाउन फतरत और सूरह इज़ा समाउ शक्कत पढ़ ले. हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरा गुमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह हूद पढ़ने का भी हुक्म फरमाया. हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन सूरह हूद पढ़ा करो. सूरह हूद के मज़ामीन जो इस सूरत में ज़िक्र किए गए हैं, मेन टॉपिक्स, इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें भी सूरह यूनुस की तरह तौहीद, रसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन आमाल की जज़ा मिलने को दलाइल के साथ बयान किया गया है. इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं. नंबर 1, कुरान पाक के अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने को दलील के साथ साबित किया गया है कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है. इस बात को दलील से साबित किया गया है. नंबर 2, आसमान और ज़मीन और इनमें मौजूद मुनाफा पैदा करने की हिकमत बयान की गई है कि इससे मकसूद नेक और गुनाहगार इंसान में इम्तियाज करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेकोकार और बदकार. मुसीबत नंबर 3 पॉइंट, मुसीबत और आसानी में मोमिन और काफिर की फितरत का मुवाजना किया गया है. मोमिन मुसीबत आने पर सब्र करता है. मोमिन किस चीज़ को इख्तियार करता है? पेशेंस को इख्तियार करता है. और आसानी मिलने पर शुक्र करता है, खुश हो जाता है, अशाज बशाश हो जाता है. यानी वो जाहिर करता है आई एम हैप्पी और वो जाहिर करता है कि मैं सब्र कर रहा हूँ, वो सब्र में होता है. जबकि काफिर नेमत मिलने पर तकब्बुर और गुरूर, एरोगेंट हो जाता है, एटीट्यूड दिखाने लगता है. आज के दौर में जिस एरोगेंसी को और एटीट्यूड को जो हम बड़ा एक सिंबल ऑफ वेल्थ समझते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है.
کہ ہم تکبر اور غرور کو اختیار کر لیں، کیونکہ کافر نعمت ملنے پر غرور اور تکبر اختیار کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آج کل کیوں ڈپریشن کی بیماری عام ہے؟ کیونکہ ناشکری عام ہے، ہم گریٹیٹیوڈ کو بھول گئے ہیں، ہم گریٹیٹیوڈ کرنے کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، ہم نہ سیکھے ہیں نہ ہم سکھا رہے ہیں کہ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم شکر کرتے رہیں گے، مایوسی بہت دور رہے گی، ڈپریشن بہت دور رہے گا۔ اینٹی ڈپریشن پلس ہمارے ملک میں اب بکنا شروع ہوئی ہے، یہ ویسٹ میں بہت سالوں سے بک رہی ہے، لوگ ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہو کر، اکیلے پن کی وجہ سے اپنی خودکشیاں، لیکن آج پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ آسان سا ایک فارمولا ہے کہ بس کچھ نہیں، مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، نتھنگ، کچھ نہیں، کیا ہوا، طبیعت کیوں خراب ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابق انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اس صورت میں بیان فرمائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ پرانے وقتوں میں پرانے لوگوں نے بھی انبیاء کرام کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت کا ذکر کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے عبرت حاصل ہو جائے اور نصیحت ہو جائے کہ کیسے ان کی قوموں کو ختم کر دیا گیا، کہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو ستانے کا یا ان کا کہنا نہ ماننے کا انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ چنانچہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو اس صورت میں ذکر کیا گیا وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان ہے۔ 7 پوائنٹ، دین میں استقامت کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سرکشی بربادی کا راستہ ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ بربادی ہے۔ کفر اور شرک کی طرف میلان جہنم کے عذاب کا سبب ہے، جو آج کل بہت آسان اور ہلکا سا کام ہے۔ کفر اور شرک، اٹھتے بیٹھتے، میڈیا دیکھتے ہوئے، سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے، پوسٹ پڑھتے ہوئے، ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ تو ہم نے اے آئی کے حوالے کر دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ہم ایڈ دیکھ رہے ہیں، جو ہم پوسٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو حدیث ہے وہ واقعی صحیح ستہ کی حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے بھی یا نہیں، وہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اسی آیت سے ریلیٹ کرتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں اردو کی عربی کی اردو، ہمیں دور دور تک کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم یا حدیث کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کا ہم نے دور دور تک سوچا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی بک شیلف سے کوئی کتاب نکال کر پڑھ لیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے خود حدیث کو پڑھیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے چھوئیں۔ ہم تو سوشل میڈیا کے محتاج ہو گئے ہیں، غلامی اس نے ہمیں جکڑ لیا ہے زنجیروں میں۔ نمبر 8 پوائنٹ جو ذکر کیا گیا، نماز کو اس کے اوقات میں قائم کرنے اور نیک اعمال پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ آج کل بہت عام ہے کہ سارا وقت نکال کر آخر میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھیں جیسے بڑے کوئی نمازی ہیں۔ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور اچھے وقت میں پڑھنا، اچھے معاملات کے ساتھ پڑھنا، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اور نیک اعمال پر صبر کرنا، یہ اس صورت میں اس بات کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے۔ ہماری اچھی نماز سے، ہمارے اچھے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اچھے اعمال اور ہماری اچھی نماز، ہمارا خوش و خضوع، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمیں بینیفٹ دے کے جاتا ہے، یہ ہمیں فائدہ دے کے جاتا ہے، یہ ہمارا گریٹیٹیوڈ بڑھاتا ہے، یہ ہمیں سکون دے کے جاتا ہے، یہ ہمیں اینٹی ڈپریشن پل سے دور رکھتا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 9، دین کی دعوت سے اعراض کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی اور متقی لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب انفرادی اور اجتماعی اسلام میں بہت فائدہ مند ہے۔ آج بھی جب تک ہم کسی کو فائدے اور نقصان نہ پوائنٹ آؤٹ کرا دیں، نہ ذکر کرا دیں، وہ کام کرنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، سنت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
پرانے لوگوں کے عذاب سے وعید سنائی اور متقی لوگوں کے اچھے اچھے انجام کا ذکر فرمایا، تاکہ جو آنے والے مسلمان ہیں، جو آگے کے وقت کے مسلمان ہیں، وہ یہ دیکھ سکے کہ فائدہ ہمارا کس معاملے میں ہے۔ ریلیونسی اس صورت کی سورہ ہود کی سورہ یونس سے، سورہ ہود کی اپنے ماقبل سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ معنی، موضوع، ابتدا اور اختتام میں سورہ یونس کے موافق ہے، اور یہ سورہ یونس میں جن اعتقادی امور اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، سورہ ہود میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ادھر شارٹلی ڈیفائن کیا گیا تھا، اور یہاں پر ڈسکرپٹیولی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات کیا کیا ہیں۔ یہاں پہ ہمارا یہ سورہ ہود کا تعارف، مضامین اور مناسبت مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی سورت کا تعارف، مضامین، جو اس کے ٹاپک ڈسکس ہوں گے ان کا تذکرہ کریں گے، اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس کو لنک کو شیئر کیجئے۔ اپنی آخرت کی ٹاؤن لائن ضرور بنائیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمیں ٹائم ہے نا، ہمیں جو یہ وقت ملا ہوا ہے، اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے کام کر گزریں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔